तीजानी पर, किसी पर अल्लाह ने कोई दलील नाज़िल फरमाई? किसी के ऊपर कोई दलील नाज़िल नहीं फरमाई है। न किताबुल्लाह में मौजूद है, न सुन्नत रसूलुल्लाह में मौजूद है, और न ही सलफ के अंदर सहाबा के अक़वाल में मौजूद हैं। न कोई शकीली था, न कोई करकंदी था, बल्कि मुसलमानों के ऊपर वाजिब है, अगर वो किसी पूछे जाए कि तुम कौन हो, शकीली हो या करकंदी हो, तो मुसलमान को का ये फर्ज है कि उसके मुंह पर ये जवाब दे, न मैं शकीली हूँ, न मैं हनफी हूँ, न मैं करकंदी हूँ, न मैं तीजानी हूँ, नक्शबंदी हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मुत्तबिउल किताब व सुन्नह, मैं किताब व सुन्नत का मुत्तबे। समझ आई कि नहीं आई? तो बोलो आज से निस्बतें करना करोगे आप? हाँ, तौबा करो अल्लाह तबारक व तआला से। हजरत मुआविया बिन सुफियान अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु पूछा, कहते हैं कि अन्नहु सअला अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु अंत अला मिल्लति अली औ मिल्लति उस्मान। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हज़रत आमिर मुआविया ने पूछा कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से कि तुम मिल्लत अली पर हो या मिल्लत अली के दीन पर, अली की कौम में मिल्लत पर हो या उस्मान की मिल्लत पर हो? तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा, लस्तु अला मिल्लति अली वला अला मिल्लति उस्मान बल अना मिल्लत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ना मैं अली की मिल्लत पर हूँ, ना मैं उस्मान की मिल्लत पर हूँ, बल्कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्लत पर हूँ। बल मिल्लत इब्राहीम हनीफा, हाँ इब्राहीम की मिल्लत, इब्राहीम के दीन पर। यही सलफ का तरीका रहा है और यही इसी के ऊपर सारे नामजद थे। मेरे अजीजों, मगर जब इस्लाम के नाम पर अहले बिदात जाहिर हुए, गुमराह फिरके पैदा हुए, इस्लाम में शुकूक व शुबहात डालने वाले पैदा हुए, हक को बातिल को खलत मलत करने लगे, उस वक्त अहले सुन्नह वल जमाअह ने मुसलमानों के अंदर ये फिरके पैदा हुए, उन गुमराह लोगों और हक परस्त लोगों में फर्क करने के लिए, तमीज करने के लिए उन्होंने दो तरह के अलकाब इख्तियार फरमाए। दो तरह के अलकाब इख्तियार, एक तरह के अलकाब वो थे जो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत मुतहरा ने दिए थे, जैसे अल जमाअह। मैंने हदीस पढ़ी है अभी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 73 फिरकों में सारे जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक के, और वो कौन सा होगा? जमाअत। कौन सा फिरका होगा? उसका नाम क्या होगा? जमाअत। दूसरा अल्लाह का जमाअतुल मुस्लिमीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमाअत मुसलमानों की जमात एक नाम फरमाया है, इस तरह का नाम उनको था। तीसरा फिरकतुन नाजिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिरके नाजिया का खिताब अता फरमाया जो जन्नत में जाने वाला फिरका है। और तीसरा अत्ताइफतुल मंसूरा, ये वो अस्मा है, ये वो जो नाम है मुसलमानों के जो शरीयत मुतहरा से साबित है, अहादीस और कुरान से साबित है। एक तो इस तरह का लक़ब अहले बातिल और अहले हक में फर्क करने के लिए मुसलमानों ने इख्तियार किया। ये वो अलकाब है जो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए। नंबर दो, दूसरी तरह के अलकाब वो थे जो सुन्नत ही के हम माना थे, जो वही मफहूम जाहिर करते थे जो हदीस और कुरान से साबित हैं। उस तरह के अलकाब बिदअतियों के मुकाबले में इख्तियार किए गए। मसलन सलफ सालिहीन कहा गया, सलफ का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, या अहलुल हदीस का लक़ब इख्तियार किया गया, या अहलुल असर या अहलुस सुन्नह वल जमाअह का लक़ब इख्तियार किया गया। ये अलक़ाब थे इसलिए ताकि हक और बातिल के अंदर अहले हक और अहले बातिल में तमीज किया जाए। और ये वो पाकीज़ा अल्फाज थे जो तमाम दूसरे गुमराह और बातिल फिरकों से तमीज करने के लिए इख्तियार किए गए थे, और जो तमाम दूसरे फिरके निस्बतों के बने थे उनसे कई वजूहात की बिना पर ये लोग मुअज़्ज़ब, मोहतरम और मुकर्रम थे और बेहतर थे। चुनांचे नंबर एक वो वजूहात जिनकी वजह से अहलुल हदीस या अहलुस सुन्नह या अहलुल असर या अहलुल जमाअह या ये तमाम अलकाब जो इस्तेमाल किए गए हैं अहले हक के लिए, जो अल्लाह ने और खुद सलफ ने अपने लिए चुना है, ये कई वजूहात की बिना पर दूसरे तमाम निस्बतों से मुमताज हैं। उनमें एक बुनियादी वजह यह है कि ये वो अलकाब हैं जिनमें मुकम्मल पूरा इस्लाम सुमोया हुआ है। मसलन अगर किसी ने कहा मैं अहलुल हदीस हूं तो कुरान भी है और इसके के अंदर बोलो सुन्नत भी है, हदीस भी है, और दोनों को शामिल है ये, तो पूरा का पूरा इस्लाम कुरान का नाम है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। लेकिन अगर किसी ने कहा मैं हनफी हूं तो जाहिर है पूरा इस्लाम तो नहीं कहा जा सकता उसको। अगर हनफियत पूरा इस्लाम है तो फिर शाफियत को इस्लाम से खारिज मानना पड़ेगा।
بولو ماننا پڑے گا کہ نہیں ماننا پڑے گا؟ شاہ حنبلیت کو ماننا پڑے گا. ہاں اس لیے ایسے القاب سلف نے نہیں اختیار کیا اپنے لیے، ایسا لقب اختیار کیا جس کے اندر مکمل کا مکمل اسلام سمایا ہوا ہے، بلکہ مکمل اسلام کی ترجمانی ہوتی تھی اور مکمل اسلام کتاب و سنت کا نام. دوسری وجہ جو اس لقب کو ممتاز کرتی ہے دوسرے لوگوں سے، گمراہ فرقوں سے، وہ یہ وجہ ہے کہ یہ وہ القاب ہیں جن میں خود تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ القاب ثابت ہیں اور کچھ سلف نے صحابہ نے اپنے لیے استعمال کیے ہیں. جیسے جماعت کا لقب ہے، طائفہ منصورہ کا لقب ہے، فرقہ ناجیہ کا لقب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق، کہ قیامت تک ایک جماعت حق کو، میری امت کی ایک جماعت حق کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہے گی، طائفہ منصورہ ہوگی، غالب رہے گی، اس کو کوئی شخص مٹا نہیں سکتا اور کسی کی برائی اسے کوئی نقصان پہنچا سکتی، وہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گی، قیامت تک قائم و دائم رہے گی. تو وہی جماعت جنت میں جانے والی ہے، اس کو اللہ کے نبی نے طائفہ منصورہ قرار دیا. اور کچھ القاب ایسے ہیں جو یہ لقب ہے سلف نے اختیار کیا ہے، جو گمراہ فرقوں اور منمانی کرنے والوں کے مقابلے میں بطور پہچان کے استعمال کیے گئے تاکہ ان کا رد کیا جا سکے، اہل حق اور اہل باطل میں فرق اور تمیز کیا جا سکے اور امت مسلمہ کے اچھے لوگوں کو ان کی بدعتیوں، مشرکوں اور سے دور کیا جا سکے. چنانچہ مختلف دور میں مختلف القاب اختیار کیے گئے. جب بدعتیوں کا زور ہوا تو سنہ کا لفظ بڑھایا گیا کہ بھائی ہم اہل السنہ، مسلمان ہیں، وہ بدعتی مسلمان تھے تو ان کے مقابلے میں کہا کہ ہم اہل السنہ، ہم بدعتی نہیں، اہل سنت ہم بدعتی. لیکن افسوس تو یہ ہے کہ آج جو سب سے بڑا بدعتی ہے وہ سب سے بڑا اہل سنت اپنے آپ کو کہہ رہا ہے. یہ دور بڑا عجیب و غریب آیا ہے. جو سب سے بڑا چور ہے وہی سب سے بڑا امن کا نام لے رہا ہے، جو دنیا میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے اور زمانے سے امریکہ پھیلا رہا ہے، جو دنیا میں یہ واجپئی اور بی جے پی جو دہشت گردیوں کے یہ تنظیم ہی پوری RSS کی اور یہ بجرنگ دل کی، وشو ہندو پریشد کی مکمل یہ ہے ہی ہے دہشت گرد، ٹیررسٹ ہیں اور یہ دہشت گرد ہیں اور حیوانیت کا ننگا ناچ ناچ رہے ہیں. یہ لوگ یہ سب سے بڑے امن کے داعی بنے بیٹھے ہیں. یہ بڑی جو عجیب و غریب بات ہے کہ نہیں. اور مسلمان جو اسلام کا پیروکار ہے، جو امن و شانتی کے لیے دنیا میں ہے، جو لوگوں کو امن کا پیغام دے، جس کو یہ قتل کر رہے ہیں، جلا رہے ہیں، یہ یہودی جو فلسطین میں مسلمانوں کا خون کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑے جو ہے امن کے پیغامبر بنے ہوئے ہیں اور مسلمان ٹیررسٹ بنا ہوا. نعوذ باللہ. یہ معاملہ چونکہ دور ہی ایسا ہے الٹا، اسی لیے جو جتنے اہل بدعت ہیں، جو جتنے ہی بدعت و شرک میں ڈوبا ہوا ہے، وہ اتنے ہی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کے لقب سے یاد کرتا ہے اور اپنے آپ کو اہل سنت کہہ رہا ہے. اور جو اہل سنت ہیں بیچارے، اہل الحدیث ہیں، ان کو دھڑدھڑایا ہوا ہے کہ وہابی ہے، جانا غیر مقلد مذہب بنا ہے، ان سے دور رہو. جی یہ زمانے عجیب و غریب پلٹے. تو میرا یہ خیال ہے یہ دشمنوں کی سازش ہے کہ تو یہ لے لے، ہم یہ لے لیں، اور جو سچے ہیں انہیں کے اوپر ساری تہمتیں لگا دو، باقی اپنے مزے اڑاؤ. یہی کیا جا رہا ہے اسلام میں بھی اور یہی کیا جا رہا ہے، سیاسی لوگ بھی یہی کر رہے ہیں، سیاست کی چالیں چل رہے ہیں. استغفر اللہ. لیکن بہرحال میرے عزیزو، جب اہل بدعت کا دور ہوا تو خالص مسلمانوں نے اپنے آپ کو اہل سنت کہنا شروع کیا. کیوں؟ مسلمان وہ بھی ہے، مسلمان وہ بھی کہتے ہیں مسلمان ہے تو بھی مسلمان، تو فرق کیسے ہوتا؟ وہ بدعتی ہے تو فرق کیسے ہوتا؟ تو اس لیے کہا گیا ہم اہل السنہ ہیں. پھر جب رائے اور قیاس کا زور ہوا، حدیث و قرآن کو سائڈ میں رکھ کر وہ فلانے قیاس پہ رائے پر راؤں کو مذہب تیار ہوا، تو اس وقت مسلمانوں نے اہل الحدیث کا لقب اختیار کیا، محدثین نے اہل الحدیث کا لقب اختیار کیا. بدعتیوں کے مقابلے میں اہل السنہ کا اور اہل رائے اور قیاس کے مقابلے میں اہل الحدیث کا لقب، اہل الاثر کا، اصحاب الحدیث کا لقب اختیار کیا گیا. اور جب ناخلف لوگ پیدا ہو گئے تو اور لوگوں میں بدعتیں اور منمانیاں بڑھنے لگیں تو پھر سلفیت کی طرف نسبت کی جانے لگی کہ ہم سلفی ہیں، ہم خلفی نہیں ہیں، گندے برے لوگ نہیں ہیں. اس لیے یہ سلفیت یا اہل الحدیث یا اہل اصحاب الحدیث یا اہل الاثر یا اہل السنہ یا طائفہ منصورہ یا جماعت، یہ تمام سب اہل الاسلام جو خالص ہیں، ان کا یہ لقب ہے، ان کا یہ نام ہے. یہاں یہ بات میں آپ کو اور بتاتا چلوں، یہ لقب ہے، بس نام ہی نام ہے. یہ وقتی ہیں، یہ عارضی ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں. یہ اس وقت تک ہیں جب تک اس روئے زمین پر بدعتی موجود ہیں، جب تک تقسیم کرنے والے، غلط نسبتیں کرنے والے موجود ہیں، شر پسند موجود ہیں، اس وقت تک تمیز کرنے کے لیے ہیں. جس دن دنیا سے یہ بدعتیں ختم ہو جائیں گی، یہ شر پسندیاں، یہ رائے قیاس ختم ہو جائیں گے اور ایک ہی منہج، ایک ہی کتاب و سنت پر
دنیا متفق ہو جائے گی تو سب کے سب مسلمان کہلائے جائیں گے، تو پھر اہل الحدیث اور اہل الاثار سب کا سب یہ ٹائٹل کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ یہ بات سمجھ لو، ہاں یہ ہمارا منہج یہی ہے۔ لیکن جب تک یہ بدعتی ہیں اسلام کے نام پر، تب تک ہم فرق کریں گے، ہم بدعتی نہیں ہیں، ہم اہل سنت، ہم رائے قیاس والے نہیں ہیں، ہم مخلد نہیں ہیں، ہم اہل الحدیث ہیں۔ لیکن اگر وہ سب ختم، ہم آپس میں الحمدللہ ہم آپس میں یہ نہیں کہتے کہ عطاء الرحمن صاحب آپ اہل حدیث ہیں ہم بھی ہیں، نہیں، ہم آپس میں کہتے ہیں آپ بھی مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان۔ اہل حدیث آپس میں ایک دوسرے کو کیا سمجھتے ہیں؟ مسلمان۔ لیکن رائے اور قیاس کے ماننے والوں کے مقابلے میں کہتے ہیں اہل الحدیث، اور ہمیں فخر سے اسٹیجوں میں تم کہو ہم اہل الحدیث ہیں۔ لیکن مشکل تو یہ ہے کہ یہ نام بھی ہمارا غلط سلف لوگوں کے اندر بدنام کرنے کے لیتے ہیں، اور جب ہم ان کا نام لیتے ہیں تو ان کو چڑ ہو جاتی ہے، یہ ہمارا نام لیتے ہیں۔ ہمیں تو نہیں چڑ ہوتی، آپ ہمیں کہو یہ اہل الحدیث ہے، ہمارا سینہ فخر سے الحمدللہ اہل الحدیث انشاءاللہ تبارک اللہ۔ مسلمان ہیں تو ہمیں کیا ہو، لیکن اگر ہم کہیں یہ حنفی ہیں، یہ شافعی، یہ قادری ہیں، ہم کو یہ کیوں کہتے ہیں؟ تم کیا کہیں؟ آپ بھی آپ ہیں کہ نہیں ہیں؟ چڑھتے کیوں بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک غلط نام ہے، غلط نسبتیں ہیں، اس کو ختم کرو، اس کو ختم کرو، اپنی نسبت اس طرح سے کرو۔ بدعتیوں کے مقابلے میں اہل سنت، اہل رائے اور قیاس کے مقابلے میں اہل الحدیث اپنے آپ کو کہو، اہل الحدیث بنو، یہی ہے۔ اور جس دن یہ تمام سب فتنے ختم، اس دن ہمارا سب ایک ہی نام ہے، کیا؟ مسلمان۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، یہ بات یاد رکھنا میرے دوستوں۔ پھر ہم مومنین بنیں گے، متقین ہمارا نام ہوگا، محسنین ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث میں ہم کہا ہے، ہم یہی ہوگا۔ اور اسی طرح سے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ القاب جو ہے نا اہل الحدیث، اہل الاثر کے، یہ کیوں ممتاز ہیں؟ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ان میں کسی امتی کے لیے کوئی تعصب نہیں جھلک رہا۔ مثلا آپ نے کہہ دیا حنفی تو شافعی منہ پھیر کے ادھر بیٹھ جائے، کیا حنفی ہمارے امام کو نہیں مانتا ہے نہیں؟ آپ نے کہہ دیا کہ میں قادری ہوں تو نقشبندی ادھر چلا جائے گا۔ آپ نے کہہ دیا میں چشتی ہوں تو پھر چشتی اپنی محفل میں تم قادری کو نہیں بلائے گا، کیوں کہ چشتیوں کے ہاں وہ گانے بجانے چلتے ہیں، رقص و سرود ہوتا ہے، قادریوں کے نہیں چلتا۔ بولے گا یار تم قادری ہو، تمہارے یہاں تو یہ چیز نہیں، ہمارے یہاں ہے۔ تعصب نہیں لگتا ہے، لیکن کوئی کتنا بھی مظاہرہ کر لے، بھائی کچھ کہہ دے کہ وہ دیوبندی ہے، وہ کہتے ہیں ہم بریلوی، دونوں ملیں گے، تعصب آ گیا کہ نہیں آیا؟ وہ الگ ہو جائے گا، اس کو سلام کری، اس سے سلام کرنا 7 مرتبہ، ان کے یہاں شادی بیاہ خراب، وہ بھی دیکھتی ہے کہ نہیں؟ تعصب پیدا ہوگا۔ لیکن اہل الحدیث یہ ایک ایسا نام ہے کہ کسی بھی مسلمان کے درمیان یہ تعصب پیدا نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل الحدیث یہ نام وہ ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم سارے تعصبات کو مٹا کر اگر ہمیں تعصب کرنا ہے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانیں، ان کی اتباع کریں، انہیں بس۔ جبکہ دوسرے الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے امتیوں کی طرف منسوب ہیں، اس میں تعصب کا ظاہر ہے۔ اسی طرح علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ فرقہ ناجیہ صرف اہل حدیث اور اہل سنت ہے بس، اور وہ لوگ ہیں جو صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں۔ یہی اہل حدیث اور سنت لوگوں میں سب سے زیادہ علم اور معرفت رکھنے والے ہیں۔ نبی کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کے اعمال، آپ کی ایک ایک چیزیں اہل حدیثوں کو معلوم ہوتی ہیں اور وہ امت کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور کسی بھی ان کے علاوہ اتنی باتیں کسی کو بھی معلوم نہیں ہوتی ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں کہ ان اصول پر عمل کرتے ہیں، عقیدے رکھتے ہیں جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں یا جو کتاب اللہ کے اندر موجود ہیں۔ میرے عزیزوں، اسی طرح سے یہ القاب اس لیے بھی سب سے زیادہ اچھے ہیں دوسرے باطل فرقوں کے مقابلے میں کہ جو کسی بدعتی یا کسی معصیت یا کسی عصبیت، مثلا آدمی جو ہے نا، جیسے کہ یعنی کسی جماعت یا کسی فرقے کی طرف اس کی نسبت، مثلا اگر کسی سے یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی جب یہ کہہ دیا جائے کہ اہل حدیث ہے یا اہل سنت ہے تو فٹاک سے دماغ میں کیا آتا ہے کہ یہ بدعتی نہیں۔ یہ کون؟ یہ بدعتی نہیں، سیدھی سی بات۔ اہل الحدیث ہے، یہ بدعتی نہیں ہے، یہ مشرک نہیں ہے، یہ شرک نہیں کرتے ہے نا، یا رائے پر عمل نہیں کرتے، یہ اللہ اس کے رسول ہی کی باتوں کو مانتے ہیں۔ دھڑاک سے دماغ میں یہی بات آتی ہے اور ایک اچھا تصور آتا ہے۔ لیکن جب
निस्बतों की बात आती है तो उसमें क्या होता है, भाई ये शाफी नहीं, मालिकी नहीं, हम्बली नहीं, ये अपने अपने इमामों की बातों को मानते हैं। तो मैं ये चंद, इसके अलावा भी बहुत सारे वजूहात, लेकिन मैंने वक्त की किल्लत की बिना पर ये चंद वजूहात आपकी खिदमत में रखे। अब आइए एक सवाल ये पैदा होता है कि हमने जो ये बातें कही कि भाई अहले हदीस बनो, अहलुल हदीस हैं, यही मनहज